बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत सलीम हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तहलका जो मचा हुआ है वो साइफर का है। साइफर के मुर्दा घोड़े में जान डालने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है उसकी वजह से सूरत हाल आपके सामने रखूंगी और ये भी बयान करूंगी कि मैं इसे एक मुर्दा घोड़ा, ये एक नाकाम कोशिश क्यों समझती हूँ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से उनके बड़े ही करीबी साथी समझे जाते थे, अब उनके करीबी साथी नहीं है, मगर आज भी जो सबसे बेहतर जानता है ये वही एक शख्स है जिसने इस वक्त कप्तान के हवाले से ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि जो लोग भी समझते हैं कि जेल की सख्तियां तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तोड़ सकती हैं, वो कितना सही समझते हैं या कितना वो गलत समझते हैं, ये आपके सामने रखेंगे। गुज़श्ता रोज मैंने देखा नौशहरा के अंदर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के जो सरबराह है, या मैं कहूँगी तहरीक इंसाफ से या खान साहब से जो बेवफाई जिस आदमी ने की, परवेज खटक साहब, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। हमारी आम जुबान के अंदर कहा जाता है कि परवेज खटक साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बड़के मारी हैं। अब आप इसको बड़के समझ लें या इसको बातें समझ लें, या आपकी अपनी चॉइस है। वो बड़के क्या हैं वो आपके सामने रखूंगी और हकीकत क्या है ये आपके सामने। लेकिन सबसे ज्यादा अहम जो चीज है इस वक्त पाकिस्तान में, वो हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का स्टेटमेंट है, जिसमें वो ये बात कहते हैं कि किसी कानून पे उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए, मगर फिर भी वो कानून कैसे बन गया। एक तो अपने जहन में इस चीज को आप रख लें कि दो सतून नहीं है, जब कानून साजी होती है तो तीन सतून होते हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। हमारे यहाँ अमूमन ये कहा जाता है कि जी कौमी असम्बली और सेनेट से जो बिल पास हो गया वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसा नहीं होता। सेनेट से और असेंबली से जो बिल पास होता है उसकी जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, यानी कि इस वक्त जो सदर आरिफ अलवी हैं उनके पास ये फाइनल अथॉरिटी है। इसीलिए दोनों हाउसेस से अगर कोई बिल पास हो भी जाता है तो फाइनल सिग्नेचर्स के लिए वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। आरिफ अलवी साहब के पास बेशबहा बिल गए, उनमें दर्जन भर से ज्यादा उन्होंने कुछ दिन पहले वापस कर दिए। उनमें दो बड़े आम बिल थे, एक था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और दूसरा आर्मी एक्ट तरमीमी बिल था। ये इतने खतरनाक बिल हैं कि जब ये असेंबली के अंदर पेश किए गए थे तो सिवाय नून लीग के जितनी भी सियासी जमातें थी और अवाम की तरफ से और सहाफियों की तरफ से और तज्जियाकारों की तरफ से और माहिरीन की तरफ से, मुबस्सिरीन की तरफ से, इन दोनों बिल्स के ऊपर जो है वो शदीद तनकीद की गई, जिसके बाद इन बिलों को वापस कर दिया गया। अब ये खबर आई है कि आरिफ अलवी साहब ने, गुज़श्ता रात से ये खबर चल रही थी कि आरिफ अलवी साहब ने इन दोनों बिलों के ऊपर जो है बाकायदा सिग्नेचर कर दिए कुछ अमेंडमेंट्स के बाद। आरिफ अलवी साहब आज ये बात कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर कि उन्होंने तो इन बिल्स को दस्तखत ही नहीं किया, फिर किस तरह से मुमकिन है कि ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। अब आ जाते हैं असल हकीकत के ऊपर। आरिफ अलवी साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने इन बिलों के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए, और वो कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूं कि ये पता नहीं जिसने भी किया उन्होंने अपने अमले के ऊपर डाला। तो क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान का सिस्टम चल किस तरह से रहा है? उनके अमले में कौन सा ऐसा मुसद्दिका शख्स था या बाखबर आदमी था जिसको पता था ये दोनों बिल हैं, इनको आरिफ अलवी साहब ने कहा वापस भेजना है। अगर वो वापस नहीं भेजे जाते तो वो ऑटोमेटिकली कानून की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब उनके स्टाफ ने लापरवाही की या जमीर बेच दिया, इन दोनों के अंदर से एक बात हुई। लापरवाही का आंसर गालिब नजर नहीं आता, जमीर बेचने का आंसर इसलिए गालिब नजर आता है कि कभी इम्कान था ये दोनों जो बिल्स हैं ये इतने ज्यादा सख्त हैं कि इनके ऊपर तनकीद होती रहेगी, और ये भी कहा जा रहा था कि भरपूर उम्मीद है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इन दोनों बिलों को वापस कर देंगे। अब उनके प्रेसिडेंसी हाउस के अंदर जो साजिश हुई, यानी कि हमारा कोई भी हिस्सा बेजमीरों से खाली नहीं रह गया, जमीर फरोशों से कोई भी हिस्सा खाली नहीं रह गया। उनके किसी स्टाफ के मेंबर ने यह साजिश की या अपने आप को बेच दिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अब्बासी साहब ने कहा कि अराकीन ने बिल्स को पास करने के लिए करोड़ों रुपए के अपने अपने जमीर बेच दिए हर एक रुकन ने। बिल्कुल उसी तरह से आरिफ अलवी साहब के ये दोनों जो बिल हैं ये वापस नहीं भेजे गए और ये ऑटोमेटिकली अब कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। ये बिल कितने सख्त हैं और इसके ऊपर अब बहस क्यों हो रही है, इसकी कुछ डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। इसकी डिटेल में लिखा जाता है कि जो शख्स पाकिस्तान और फौज के खिलाफ काम करेगा या फिर इस तरह से किसी एक्टिविटी में मुलव्विस होगा
تو اس کے اوپر پابندی لگے گی، اس کو سزا بھی ملے گی، یا اس شخص کو استعفیٰ دینا پڑے گا، ریٹائر زبردستی جبری ریٹائر کر دیا جائے گا، معطل کر دیا جائے گا یا برطرف کر دیا جائے گا، 2 سال کی قید ہوگی، اور اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو 5 سال کی قید تک بھی بات پہنچ سکتی ہے۔ یہ وہ ساری سخت قسم کی سزائیں ہیں، یہ میں نے ابھی 14 سے آپ کو بتائی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ 9 مئی کے انسیڈنٹس کے بعد اس قسم کے بلز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور پر متعارف کرائے گئے۔ اب عارف الوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ تنقید بھی ان کے اوپر ہو رہی ہے۔ پھر آ جاتا ہے سائفر کا معاملہ۔ سائفر کے مردہ گھوڑے میں جو جان ڈالنے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو اریسٹ کر لیا گیا اس ایک پریس کانفرنس کے بعد، جس میں انہوں نے باقاعدہ تصدیق کی کہ وہ کچھ سفیروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آج یہ خبر آئی ہے کہ اسد عمر صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اب اسد عمر صاحب کی گرفتاری کا دعویٰ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، مگر جو پولیس ہے وہ اس کی تردید کر رہی ہے، یعنی وہ یہ ماننے سے انکاری ہے کہ اسد عمر صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ پولیس کے ہاتھوں ہوئی ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اسد عمر کو بھی سائفر کے معاملے پر پولیس نے اریسٹ کیا ہے، گرفتار کیا ہے۔ پہلے ایک چھوٹی سی لائن، اس کے بعد اس کی ڈیٹیل کہ اصل گرفتاری کہاں ہونی چاہیے تھی، کیا غلط لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ آ جاتے ہیں اس کی چھوٹی سی ایک لائن پہ، ایک باریک سی لائن ہے۔ جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ آج بھی یہ ساری سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ جنہوں نے کسی مجبوری کے تحت یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی سے راہ جدا کی، بچے ہوئے وہ بھی نہیں ہیں۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ ہمیں کس طرف کھڑا ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، یہ سائفر کا جو معاملہ تھا یہ شروع ہوئی کہانی اسد مجید سے۔ اسد مجید سے شروع ہونے والی کہانی قریشی صاحب پہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، اسد عمر پہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، تحریک انصاف کے چیئرمین یا کپتان پہ کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ اعظم خان جو ہمارے سامنے مبینہ طور پہ آڈیوز آئیں، اس میں کیا دھرا سارا اعظم خان کا تھا، جنہوں نے لیڈ کیا اور جنہوں نے راستہ دکھایا۔ اعظم خان کا مبینہ اعترافی بیان تو سامنے آ گیا، مگر اعظم خان انہی لوگوں کی کسٹڈی میں ہے، ان کی اپنی پہنچ میں ہے۔ اصل میں تو گرفتاری یا پوچھ گچھ یا انویسٹیگیشن یا انکوائری وہ اسد مجید سے اور اعظم خان سے ہونی چاہیے۔ اسد عمر کو، شاہ محمود قریشی کو، یا اس کیس کے اندر، سائفر کی اس کہانی کے اندر، اس مردہ گھوڑے کے اندر تحریک انصاف کے چیئرمین کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اسد مجید آج بھی حکومت پاکستان کا ملازم ہے۔ اعظم خان تک جو ان کے چیف سیکرٹری رہے ہیں، جو پرنسپل سیکرٹری تھے تحریک انصاف کے چیئرمین کے، وہ تو آج بھی ان کی پہنچ میں ہے۔ تو اصل گرفتاریاں یا انویسٹیگیشن تو ان لوگوں سے ہونی چاہیے، یہ قریشی صاحب کو اریسٹ کرنا یا اسد عمر کو اریسٹ کرنا یہ سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ ایمان مزاری، شہری مزاری صاحبہ کی جو بیٹی ہیں، ان کی بھی گرفتاری ہو گئی ہے، غالباً ان کو بھی اسی طرح سے اریسٹ کیا گیا ہے۔ شیری مزاری کلیم کرتی ہیں ان کے گھر کے دروازے کو توڑا گیا، سی سی ٹی وی کیمراز، لیپ ٹاپ، موبائل فون ایمان کا وہ ساتھ لے گئے ہیں۔ غالباً جو ہمارا فوج کا ادارہ ہے اس کے اوپر تنقید کے زمرے میں ان کو اور علی وزیر دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا۔ یہ ساری کہانی ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس ایک عام بات کے اوپر کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کا وہ قریبی ساتھی کون ہے جس نے یہ صاف الفاظ میں پہلے دن بھی بتایا تھا جب وہ 2018 میں پرائم منسٹر بنے تھے، آج بھی جب وہ جیل کے اندر ہیں، آج بھی وہ علل اعلان یہ بات کرتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں حفیظ اللہ نیازی صاحب کی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا خان صاحب کے ساتھ بہت پرانا اختلاف ضرور ہے، مگر حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بیٹا حسان نیازی آج بھی خان صاحب کے نقش قدم پر ہے اور وہ انہی کے ساتھ چلتا ہے، اور ابھی وہ اریسٹ بھی ہے، غالباً کہا جا رہا ہے کہ جن نامعلوم مقام پر اس کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ عمران خان یا تحریک انصاف کا چیئرمین وہ اتنا دلیر آدمی ہے کہ اس کو جیل کی سختی قطعی طور پہ توڑ نہیں سکتی ہے، جتنا بھی توڑنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک بہادر آدمی ہے۔ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا فٹ ہے کہ جیل کے جس سیل میں اس کو رکھا گیا ہے وہ اس کو توڑ نہیں سکتی ہے۔ نوجوان طبقہ آج بھی پش اپس اگر لگا لیتا ہے خان صاحب کے ساتھ، باوجود یاد رہے کہ نیازی صاحب کا بڑا اختلاف ہے خان صاحب کے ساتھ، باوجود اس بات کے وہ کہتے ہیں وہ صحت مند ہے، وہ فٹ آدمی ہے جس کو پتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے مینٹین رکھنا ہے، اور وہ بڑا سخت قسم کا آدمی ہے۔ لیکن جو ایک خطرناک بات حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کی ہے وہ قابل تشویش بھی ہے،
وہ لمحہ فکریہ بھی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے چیئرمین کی سیاست کو ختم کیا جاتا ہے یا ان کی زندگی کو ختم کیا جاتا ہے خدا نخواستہ، یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اسے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو اس کی جو جتنی بھی مشکلات اس وقت پاکستان کے اس کے ہمیں سسٹم میں نظر آتی ہیں، اس میں ان کو حل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور نواز شریف صاحب وطن واپس اس خلا کو پر کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں جو بنا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کی عدم موجودگی کی بنا پر۔ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کے اگر قائدین کو رکھیں تو خان صاحب کے پائے کا یا ان کو ٹکر دینے کے لیے ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے نواز شریف۔ نہ زرداری صاحب اس ٹکر کے آدمی ہے یا اس پائے کے آدمی ہے یا پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اسی لیے جو اس وقت خلا بن چکا ہے اس کو پر کرنے کے لیے خان صاحب کے ساتھ اب ٹکر لینے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو ہر صورت آنا ہے، یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب سے آپ بے شبہ اختلافات کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے سچ بات بتائی ہے جو سچ ثابت ہو رہی ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے اب جو بڑی بڑی بڑکیں ماری تھی نوشہرہ کے جلسے کے اندر، انہوں نے کہا تھا میں جلسہ کرنے جا رہا، انہوں نے کہا خان صاحب جو ہیں انہوں نے نئے پاکستان کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا۔ جب تک 9 مئی نہیں ہوئی، جب تک جادوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، اس نئے پاکستان کے نام کے اوپر آپ کیوں اتنے بے وقوف بنتے رہے اگر آپ اتنے سمجھدار تھے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو اقتدار میری وجہ سے ملا، مگر ہم سب کو جہاں تک یاد پڑتا ہے یا میرا حافظہ کام کرتا ہے، ہم سب کو یاد پڑتا ہے کہ تحریک انصاف کے نام سے لوگوں کو پرویز خٹک صاحب کا پتہ چلا تھا۔ پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے اس کی پہچان نہیں ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ خان صاحب ایک مغرور اور غرور کا انہوں نے کہا مغرور ہے اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا رہتا ہے۔ یہ وہ ان کے سٹیٹمنٹس ہیں جو میں نے لائن وائز لکھی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا خان صاحب غرور ہے اور غرور کا سر جو ہے وہ ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، مگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ خان صاحب نے جیل جانا پسند کیا ہے، آپ کی طرح انہوں نے سر نیچا کر کے کوئی جادوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ کچھ دن پہلے بھی خبریں آئیں، 2 دن پہلے بھی خبریں آئیں، ان کو آفر ہے کہ وہ باہر چلے جائیں، پیشکش ان کو کی گئی، وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سر نیچا کس نے کیا؟ آپ نے کیا یا خان صاحب نے کیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ کارکنوں کو تہذیب اور اخلاقی اقدار کا جو ہے وہ کوئی سبق نہیں سکھایا خان صاحب نے، لیکن خان صاحب تو اپنے گھر کے اندر سے آرڈر پاس کرتے تھے، سپیچز کرتے تھے، لوگ تو آپ لوگوں کی بیٹھکوں میں آ کے بیٹھتے تھے، کارکنوں کا جو جوش اور ولولہ جو خون گرماتے تھے وہ تو آپ لوگ تھے۔ ان کے جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے پوٹوہار ریجن سے بھر بھر کے کے پی کے سے بھر بھر کے جو بسیں لے کر جائی جاتی تھی، جو لہو گرمایا جاتا تھا، ان سب کو چیزوں کو تو آپ لوگ لیڈ کرتے تھے، اس میں خان صاحب کا کیا عمل دخل تھا؟ پھر خان صاحب کے اندر جو سارے آپ کو نقائص نظر آ رہے ہیں، یہ 9 مئی سے پہلے تک کیوں نہیں تھے؟ آپ نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے خان صاحب سے الگ کر لیا، حالانکہ تحریک انصاف ہی آپ کا کل سرمایہ تھی۔ تحریک انصاف کے لیے خٹک صاحب آپ نے اپنے بھائی سے اختلاف کیا تھا، انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی تھی اور آپ پی ٹی آئی کے اندر شامل رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ نے بہت کوشش کی کہ ہماری حکومت چلتی رہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایکسٹینشن کے لیے، جو مینگل صاحب بھی بتاتے ہیں، ایکسٹینشن کے لیے پرویز خٹک صاحب اور جہانگیر ترین صاحب خود گئے تھے اختر مینگل کے پاس کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں حصہ ڈالیے، اپنا ووٹ دیجئے، اس کی سپورٹ کیجئے، ہمیں آپ کی حمایت درکار ہے۔ تب آپ کو اخلاقی اقدار کا کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اخلاقی اقدار کیا ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی آپ لوگ غلط کر رہے تھے، مگر آپ نے انہی اخلاقی اقدار کو پیروں تلے روندتے ہوئے کچلتے ہوئے جا کے ان کی سپورٹ کے لیے ووٹ مانگا تھا۔ پھر انہوں نے مزیدار بات کی، انہوں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم نے تو مجھے وزیر اعظم بننے کی آفر کی تھی، مگر ایسا میں نے نہیں کیا۔ چند لوگوں کا گروپ لے کے آپ نے جو بے وفائی کی ہے تحریک انصاف کے ساتھ یا اس کے چیئرمین کے ساتھ، یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے۔ آپ کو اگر پی ڈی ایم آفر کر رہی تھی کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں تو یہ تو بہت بڑا اور کھرے کا سودا تھا، آپ نے تو کھوٹا سودا کیا۔ ابھی آپ کو تو تبھی وزیر اعظم بننا چاہیے تھا۔ آپ اس لیے نہیں بنے تھے خٹک صاحب کیونکہ آپ کی اپنی پہچان پی ٹی آئی کے ساتھ ہے،
آپ کا نام پی ٹی آئی کے ساتھ لیا جاتا ہے. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کیوں بنائی؟ آپ کو اگر اتنا اپنے آپ پر دم تھا، بھروسہ تھا، تو آپ کو تو کوئی اور جماعت کا ٹیگ لگانا چاہیے تھا. آپ نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اپنے سینے پہ اس لیے سجایا کہ لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے کو ووٹ دیتے ہیں. مگر یاد رکھیں خٹک صاحب، لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ خان کی تصویر لگی ہو تو ووٹ دیتے ہیں. پی ٹی آئی کے جھنڈے میں اگر خٹک لگا ہوگا یا پارلیمنٹیرینز لکھا ہوگا تو لوگ آٹومیٹکلی ٹرن کر جائیں گے. جہاں پہ خان کی تصویر لگی ہوتی ہے، یہ وہی خان ہے جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ ہم تو کہیں بھی کھمبا بھی کھڑا کر دیں گے تو اس کو ووٹ ملے گا. اس کھمبے کے اوپر خان کی تصویر ہوگی تو ووٹ ملے گا. خٹک صاحب، اس کھمبے کے اوپر پی ٹی آئی کے ٹھپے کے ساتھ آپ کی تصویر لگی ہوگی پارلیمنٹیرینز کا نام لگا کر، تو لوگ آپ کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.